अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम अहले वतन को पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मुबारक हो। नाजरीन, आज़ादी का मतलब पुरसुकून फ़िज़ाओं में सांस लेना और अपनी ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ और ख़ूबसूरत अंदाज से गुजारना है, और ऐसा तभी मुमकिन हो पाता है जब कौम के बहादुर सिपाही सरहदों की हिफाजत में दिन रात अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर, जहाँ सफ़ेद वर्दी में मलबूस पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। नाजरीन, मेरे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, आप पाकिस्तान नेवी के डेकोरेट ऑफिसर्स हैं, आपका तारुफ कराते चलें, जिनमें सबसे पहले मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासिर साहब, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं लेफ्टिनेंट इंशाल। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर, ये बताइएगा कि ये जो आज परेड हम देख रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज से की गई है। बहुत मुश्किल मरलों से गुजर के ये कैडेट्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। कितने कैडेट्स जो हैं वो आज की परेड का हिस्सा बन रहे हैं? बेसिकली ये पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स को एजाज़ हासिल हो रहा है कि वो मज़ार कायद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज के दिन यहाँ एजाज़ी गार्ड की ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। जी, नेवल एकेडमी के जो कैडेट्स हैं उनके अंदर से कुछ चुनिंदा कैडेट्स होते हैं जिनको उनके मयार के ऊपर परख कर यहाँ तैनाती का एजाज़ बख्शा जाता है, और आज की 2 प्लाटून्स हैं जो आज इस गार्ड में शिरकत कर रही हैं, और हर प्लाटून के अंदर 32 कैडेट्स हैं, और ये 2 प्लाटून हैं जो आज यहाँ परेड में शामिल हैं, जिनमें से 8 कैडेट्स जो एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालेंगे। जी, आज की तकरीब का आगाज़ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्लाटून अपनी जगह पर फॉर्म अप हो चुकी हैं और अब चीफ़ गेस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कमांडेंट कोमोडोर मुश्ताक अहमद, जो थोड़ी ही देर बाद तशरीफ़ लाने वाले हैं और बाकायदा से इस तकरीब का आगाज़ हो जाएगा। ठीक। यासिर, ये बताइएगा कि इन कैडेट्स की जो सिलेक्शन है वो किस तरह होती है? क्या क्राइटेरिया होता है? क्या वॉलंटियर किया जाता है इनकी तरफ से, या फिर आप ख़ुद सिलेक्ट करते हैं कैपेबिलिटीज़ को सामने रखते हुए? बेसिकली जो परेड है ये तो फोर्सेस के अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। यही वो ट्रेनिंग है जो मैदान जंग में आपको कंधा बकंधा सफ़ बसफ़ आगे बढ़ने की तरबियत का आगाज़ यहीं से होता है। चूँकि ये एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होती है जिसके अंदर तमाम प्लाटून जो हैं वो एक ही पाँव के साथ, एक ही स्टेप के साथ आगे मूव करती हैं, और यही वो तरबियत होती है जो मैदान जंग में भी आपको सफ़ दर सफ़ एक दूसरे के साथ खड़े होकर आगे बढ़ने की तरबियत फ़राहम करती है। तो ये बेसिकली ये तो एकेडमीज़ के अंदर तरबियत का
جو بنیادی معیار ہے وہ یہی ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر جو اچھے اور زیادہ میرٹ کے اوپر آتے ہیں وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. چونکہ اکیڈمی کے اندر ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ ہوتی ہے کیڈٹس کی، ان میں سے جو بہترین کیڈٹس ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کو یہ اعزاز بخشا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور قائد کے مزار کے اوپر یہ فرائض سر انجام دیں. اور میرے خیال سے یہی یونٹی جس کی آپ نے بات کی ہے یہی سب سے منفرد بناتی ہے پاک فورسز کے جو جوان ہیں، انہیں ایک اس طرح کی ڈیکوریشن دیتی ہے، اور اس یونٹی اور اتحاد اور جو تنظیم ہے، نظم و ضبط ہے، یہ ہی ان کو منفرد بناتی ہے. شال سے بھی سوال کروں گا. لیفٹیننٹ شال، یہ بتائیے گا کہ آپ خاتون ہیں اور بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کبھی کبھی خواتین کے لیے اتنی ذمہ داریاں اور اس طرح جو ہم جس طرح یہ سارے کام کرتے ہیں. پاکستان نیوی میں خواتین بہت زبردست انداز میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں. کن کن شعبہ جات میں خواتین جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں؟ پاکستان نیوی کی اگر میں آپ کو بات کروں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ آپ کو میڈیکل برانچ میں بھی دکھائی دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی برانچ میں بھی دکھائی دیں گی، سپلائی برانچ میں بھی دکھائی دیں گی، پبلک ریلیشنز میں بھی دکھائی دیں گی. اس کے علاوہ یہ آفیسرز ہیں، سیلرز کے طور پر اگر آنا چاہیں تو فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن برانچ میں بھی آ سکتی ہیں. ہمارے پاس ڈی پی ٹی، اس کے علاوہ جو ہے بائیو ٹیکنالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم انڈکٹ کرتے ہیں. صحیح. خواتین کی اگر بات کریں تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ پاک آرمی اور پاک فورسز کی انفیکٹ جو ٹریننگ ہے پاکستان نیوی کو اگر دیکھیں تو وہ بہت سخت اور بہت مشکل مراحل سے گزر کے ایک کیڈٹ جو ہے وہ آفیسر بنتا ہے. کیا خواتین کے لیے اتنا چیلنجنگ ہے تو کس طرح کیا موٹیویشن لیول ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پاک نیوی کا حصہ بنتی ہیں؟ یہ بگل کی آواز جو آپ سن رہے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ کموڈور مشتاق احمد تشریف لا چکے ہیں. مہمان خصوصی مزار کی سیڑھیوں پر پوزیشن لیں گے جہاں پر انہیں جنرل سلام پیش کیا جائے گا. جس طرح سے آپ پوچھ رہے تھے کہ فیمیل آفیسرز کے لیے، فیمیل کیڈٹس کے لیے جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ٹف ہوتی ہے. جی ہاں ٹف ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا، تو چاہے وہ میل آفیسرز ہوں، چاہے اس کو ایک مرد کے شانہ بشانہ چل کر کام کرنا ہو، یا پھر اکیڈمی کے مشکل مراحل سے گزرنا ہو، چیلنجز سے گزرنا ہو، مائل سٹونز کراس کرنے ہوں، وہ اسی موٹیویشن لیول کے ساتھ انہی ذمہ داریوں سے گزرتے ہوئے، انہی مشکلات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اس وقت آپ اسکرین کے اوپر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ چیف گیسٹ مزار قائد کی طرف بڑھ رہے ہیں. چیف گیسٹ کے ساتھ 2 اور آفسرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان کے دائیں ہاتھ کے اوپر PNS دلاور کے کمانڈنگ آفسر کیپٹن محمد اصغر بٹ ہیں، جبکہ ان کی دوسری طرف ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کیپٹن اورنگزیب وزیر ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دلکش اور خوبصورت مناظر، اور آپ مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. اب مہمان خصوصی کو سلام پیش کیا جائے گا. مہمان خصوصی کو جو آفسر آف دا گارڈ ہیں وہ رپورٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد مہمان خصوصی جو اس وقت گارڈ فارم اپ ہوئی ہے اس کا معائنہ کریں گے. جی یاسر، اگر ہم کوسٹل ایریاز کی بات کریں تو بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان نیوی کے کندھوں پر ہے، اور نہ صرف بلکہ کوسٹل ایریاز بلکہ دیگر جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی پاکستان نیوی بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہی ہے. بلوچستان میں پاکستان نیوی کا جو کردار ہے اس پر اگر بات کریں تو ہمیں اس پر بریف کیجیے گا. جیسا کہ پاک بحریہ اپنے سی فرنٹیئرز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر کے اوپر بھی، ویلفیئر میں سوشل اپ لفٹ کے اوپر بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. بالخصوص پاک بحریہ کوسٹل ایریا
بلوچستان اور سندھ کے جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کے اندر بہت کام کر رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں پاک بحریہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، جس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے کیڈٹ کالج اور مارا ہے، اسی طرح بحریہ کالج اور مارا ہے، بحریہ ماڈل کالج گوادر ہے، بحریہ ماڈل اسکول تربت اور بحریہ ماڈل اسکول جھفنی ہے. یہ ایسے پروجیکٹس ہیں پاک بحریہ کے جو سوشل اپ لفٹ کے لیے، اس ایریا کے لیے اور تعلیم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت گارڈ کا معائنہ ہو رہا ہے. درمیان میں آپ کو پرچم پارٹی نظر آ رہی ہے جس نے 2 پرچم اٹھا رکھے ہیں. ان میں سے ایک پرچم نیشنل اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے جسے قومی پرچم بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسرا پرچم پاک بحریہ کا ہے جو نیول جیک کہلاتا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس تقریب کے مختلف اوقات میں آپ بحریہ کے پرچم کو سرنگوں ہوتے ہوئے دیکھیں گے، مگر قومی پرچم جو پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا آئینہ دار ہے کبھی سرنگوں نہیں ہوتا. ناظرین، بابا قوم کے مزار سے خوبصورت مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. پاک نیوی کے کیڈٹس اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، اور یقیناً پاک افواج ہیں تو ہم ہیں، اور یہ ملک جو ہے وہ سکون کی نیند اگر سوتا ہے اور یہ عوام اگر سکون کی نیند سے سوتی ہے تو وہ ہماری پاک فورسز کی وجہ سے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کی جو اعزازی گارڈ کی تقریب ہے وہ یہاں سال میں 3 مواقع پہ اوپر منعقد کی جاتی ہے. مسلح افواج اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سال میں 3 مواقع کے اوپر یہاں یہ فرائض سر انجام دیتی ہیں. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں 14 اگست ہے، جشن آزادی کا دن ہے. آج کے روز یہ اعزاز پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کو حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح 6 سپٹمبر کو یہاں پہ یہ اعزاز پاک فضائیہ کے کیڈٹس کو حاصل ہوتا ہے، اور 25 دسمبر کو پاک فوج کے کیڈٹس پاک فوج کے کیڈٹس یہاں پہ یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں. صحیح. اس وقت معائنہ مکمل ہو چکا ہے. اب اعزازی گارڈ قائد کو سلامی پیش کریں. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ قومی اسلام پیش کیا گیا ہے. اس وقت آپ جو اسکرین کے اوپر مناظر دیکھ رہے ہیں، گارڈ کمانڈر لیفٹیننٹ کمانڈر محمد سعد چیف گیسٹ کی طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اب وہ اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی اجازت لیں گے. یاسر، اگر نیول اکیڈمی کی بات کریں تو نہ صرف پاکستانی کیڈٹس کی ٹریننگ کی جاتی ہے بلکہ دوست ممالک ہیں ان کے کیڈٹس کو ٹرین کیے جاتے ہیں، تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا بریف کریں ہمیں. جی، پاک بحریہ کی جو نیول اکیڈمی ہے، پاکستان نیول اکیڈمی، اس کو اس خطے کے اندر ایک منفرد مقام حاصل ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے کیڈٹس کی ٹریننگ کرتی ہے بلکہ دوست ممالک کے متعدد اور کثیر تعداد میں کیڈٹس بھی یہاں سے ٹرین ہو کر جاتے ہیں. اس وقت
جو زیر تربیت ہیں وہ بھی 70 غیر ملکی کیڈٹس ہیں، جن کا بحرین، قطر، سعودی عرب، اردن اور فلسطین سے تعلق ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان نیول اکیڈمی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں سے تربیت حاصل کر کے جانے والے جو دوست ممالک کے کیڈٹس ہیں وہ اپنی افواج میں، اپنی بحری افواج میں بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچے ہیں، جن میں سے 11 کیڈٹس ایسے ہیں جو پاک بحریہ کی اکیڈمی سے زیر تربیت رہے اور پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے اور وہ نیول چیف کے عہدے تک پہنچے. جس طرح کہ ابھی سعودی عرب کے موجودہ نیول چیف، بحرین اور گھانا کے موجودہ نیول چیف جو ہیں. ناظرین، بانی پاکستان کے مزار سے خوبصورت مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین سے پر دیکھ رہے ہیں. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. پر یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں. امشال، اگر خواتین کی بات کریں تو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، اور ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ اور اس چیلنجنگ جاب کے ساتھ خاص طور پہ گھر کو چلانا اور گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کوئی اسپیشل سکلز چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے؟ جی میں ضرور آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں، لیکن اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو اس وقت گارڈ کو تعیناتی کا حکم دے دیا جا چکا ہے. کیڈٹس کی صف آہستہ چل میں گارڈ کی ذمہ داری سنبھالنے آ رہی ہے. 4 کیڈٹس دائیں جانب مڑیں گے جبکہ 4 کیڈٹس بائیں جانب. 4 کیڈٹس باہر کے چاروں کونوں پر اپنی پوزیشن سنبھالیں گے جبکہ 4 کیڈٹس مزار کے اندرونی حصے میں پوزیشن سنبھالیں گے. جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ فیمیل آفیسرز کے لیے اور فیمیل کیڈٹس کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ بھی چونکہ مشکل ہوتی ہے اور پھر جاب کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بھی ٹف ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو بھی خواتین مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ جانتی ہیں کہ جب بھی آپ فورسز میں آتے ہیں تو آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، ایک آبجیکٹیو کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ آبجیکٹیو آپ کے سامنے آنے والی تمام تر مشکلات سے بڑھ کر ہوتا ہے. چونکہ آپ سروس کرنے آ رہے ہیں، چونکہ آپ پاک فوج کے جوانوں کے لیے اپنی جان اور اپنی زندگی اور اپنا ٹائم، اپنی انرجی انویسٹ کرنے آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس چیلنجز ہوتے ہیں. ہماری پوسٹنگز آ جاتی ہیں کچھ ہارڈ ایریاز میں. اس کے علاوہ فیملی کے ساتھ مینیج کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے فیمیل آفیسرز کے لیے. لیکن ایز اے فیمیل میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے پاس ول پاور ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے اپنے وطن کے لیے، ہم نے اپنے وطن کو وہ تمام کچھ واپس کرنا ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے، تو پھر کوئی بھی مشکل نہیں لگتی اور ہم اس راستے پر چلتے جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات کہ جب ملک کے لیے آپ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان لینی ہے تو پھر کوئی کام جو ہے وہ مشکل نہیں رہتا، کوئی مشکل نہیں رہتی. میں اس وقت جو کیڈٹس اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالنے کے لیے مزار کے اندرونی احاطے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس موقع پر میں یہاں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹ ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مسلح افواج سے خطاب کرتے ہوئے 21 فروری 1948 کو فرمایا کہ ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ، لیکن اس کی آزادی کو برقرار رکھنے اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی سنگین تر جنگ ابھی تک جاری ہے. اگر ہمیں عظیم قوم کی حیثیت سے زندہ و پائندہ رہنا ہے تو یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر لیتے. بہت خوبصورت بات، بہت زبردست. اور جس طرح سے شاید باقی بھی کہتے ہیں کہ جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے. اس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ خاک وطن ہے جان اور جان تو سب کو پیاری ہے. واہ کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب. یاسر، اب میرے خیال سے ریت پارٹی جو ہے وہ اپنی پوزیشن سنبھال چکی ہے، اور جی اب ریت پارٹی آہستہ چل کے مارچنگ اسٹائل میں چلتی ہوئی آئے گی.
اس وقت جو مناظر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کوموڈور مشتاق احمد، کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی، پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے مزار قائد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یاسر، اگر فورسز کی بات کریں، پاکستان نیوی کی بات کریں، تو یقیناً ہر چیلنج کا سامنا کرنا سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، نیچرل کلائمیٹی ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو جب قوم کو ضرورت پڑے تو ہماری فورسز جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دیتی ہیں، قوم کے لیے ہر وقت تیار کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے لیے کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے؟ کیا ول ہوتی ہے، کیا موٹیویشن ہوتی ہے ایک آفیسر کے لیے کہ ہر وقت قوم کی ایک پکار کے لیے لبیک کہنا اور فوراً تیار کھڑے ہونا ان کی مدد کے لیے؟ بیسیکلی مسلح افواج کی جو تربیت کا بنیادی مرکز ہوتا ہے وہ ملک سے محبت اور اس کے دفاع کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا ہوتا ہے۔ تو جہاں پاکستان کی مسلح افواج کا ایک رول، جو بنیادی رول ہوتا ہے، وہ سرحدوں کا دفاع ہوتا ہے، وہیں ایڈ ٹو سول پاور کے رول میں وہ سول حکومت کی مدد کے لیے بھی ان کا ایک خصوصی رول ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ فاتحہ خوانی کے بعد آفیسر آف دی گارڈ قائد کو قومی سلام کا حکم دے رہے ہیں۔
इस वक्त आप जो मनाज़र देख रहे हैं, गार्ड की तैनाती का अमल मुकम्मल हुआ है और अब मेहमान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे। तो हमारे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मुसल्लह अफवाज जो है वो जब भी मुश्किल हालात होते हैं तो किस तरह वो मदद के लिए आगे आती हैं, तो ये एक बुनियादी रोल है मुसल्लह अफवाज के पास भी कि जब भी कोई मुल्क में हंगामी सूरत हाल पेश आती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है मुल्क, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर आते हैं। आज हम इस वक्त यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो इस वक्त भी पाक बहरिया की मेडिकल टीमें और उसकी रिलीफ टीमें दादू में जो हालिया बारिशों के बाद एक इमरजेंसी की कैफियत क्रिएट हुई है, तो वहाँ इस वक्त भी हमारी टीमें जो हैं वो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर और दूसरी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर रिलीफ के कामों में मसरूफ़ अमल हैं। सही नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट कोमोडोर मुश्ताक अहमद अपने तासुरात जो हैं वो कलम बंद कर रहे हैं। मज़ार कायद से ये खूबसूरत मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के जवान